आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें। दूसरा सैमुअल नबी की मार्फत लिखी गई किताब, दूसरा सैमुअल 12 बाब 1 से 15 आयत तक कलाम मुक़द्दस में से, पुराने अहदनामा में से सैमुअल नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 12वां बाब पहली आयत से 15 आयत तक विर्द है, जिस पर हम गौर करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एक आयत की तिलावत करूंगा, बाकी 15 आयात जो है वो आप घर में जाकर, ये होमवर्क है आपका कि जब यहाँ से आप वापस घर जाएं तो आप घर में कोई भी शख्स किसी बच्चे को ले तो वो बुलंद आवाज़ से सारे अफराद बैठें और ये 15 आयत तक घर में जाकर आप ऊंची आवाज़ में तिलावत करें, इस पर ध्यान ज्ञान करें। मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा और इस 15 आयात में से जो खलासा है वो बयान करूंगा। मैं आपके सामने 18 आयत पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में से लिखा है, 8 आयत। और मैंने 12 बाब 8 आयत, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीज़ें भी देता। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। 2 बातें हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इख्तिसार से इनका बयान करूं। पहली बात तो हम सीखेंगे कि खुदावंद गुनाह को पोशीदा नहीं रहने देता। खुदा के बंदा दाऊद ने जो बैतशेबा के शौहर हती-उरिया को मरवा दिया, उसकी रीज़न आप घर में जाकर पूरा विर्द पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगी। वो अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश में, अपने गुनाह को पोशीदा रखने की कोशिश में उसने कत्ल करवा दिया। लेकिन खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि खुदावंद गुनाह को पोशीदा नहीं रहने देगा। वो गुनाह मैं करूं या आप करें या कोई मजहबी रहनुमा करे, हम कितना गुनाह को छुपाने की कोशिश करेंगे लेकिन गुनाह पोशीदा नहीं रहेगा। ये बात, इस पर हम गौर करेंगे। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने जो सब कुछ तुझे दिया, अगर ये थोड़ा है तो मैं तुझको और चीजें भी देता। यानी आस्क गॉड, आप खुदा से मांगता, तू खुदा से मांगता, मैं तुझे और नेमतें देता। पर ये गलत काम क्यों तूने किया है? तो दूसरा पहलू जो हम सीखेंगे कि खुदा के यहाँ, दाऊद के लिए खुदा के यहाँ बरकत ख़त्म नहीं हो गई। खुदा कहता है मेरे पास और बरकत भी है। अगर तू इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, अगर तू इनसे मुतमिन नहीं था तो मुझसे और मांगता, मैं तुझे और बरकतें देता। पर ये तूने हती-उरिया का कत्ल कर दिया अपनी ख्वाहिशों के लिए, दूसरों की बरकत छीनने के लिए। ये तूने अच्छा नहीं किया। तो आइए हम तरतीब के साथ दोनों बातें सीखते हैं। ये मेरे लिए, आपके लिए यकीनन बरकत का बाइस बन सकती हैं अगर हम
संजीदगी से इन बातों पर गौर करे तो पहली बात, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि गुनाह खुदा के हुजूर कभी पोशीदा नहीं है और खुदा गुनाह को पोशीदा रहने भी नहीं देता है। पहली बात तो जो कुछ हम करते हैं, हम नेकी करते हैं, बदी करते हैं, तो हमारा ईमान है। इमसाल की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 3 आयत खुदा के कलाम में लिखा है। इमसाल की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 3 आयत हमें बताती है कि हम कुछ भी खुदा से पोशीदा रख नहीं सकते हैं। खुदावन की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। खुदावन की आंखें कितनी जगह हैं? हर जगह हैं। कितनी जगह है? जरा जोर से बोले, खुदा की आंखें कितनी जगह है? सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, हर जगह। कभी कभी हमारा तसव्वुर होता है कि हम थोड़ी देर के लिए, कुछ हमारी हरकतें सही नहीं भी हैं, तो हम चर्च की बिल्डिंग के अंदर तो बड़ा संजीदा रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यहाँ खुदा की आंखें हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदावन की आंखें सिर्फ चर्च में नहीं हैं, हर जगह हैं। जहां भी आप जाएं, जहां आप रहते, जहां सफर करते, जहां काम करते, जहां आप रहते, जिस मुल्क में रहते, हर जगह खुदा की आंखें ऊपर से क्या करती हैं? वॉच करती हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। आप नेक काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, खुदा मुकम्मल रिकॉर्ड बना रहा है। और याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि सफेद तख्त के सामने किताबें खोली गई, मुकाशवा की किताब में, और फिर एक और किताब खोली गई, जिंदगी की किताब हयात। और जो किताबें खोली गई उनमें उनके मुताबिक, उनके ईमाल के मुताबिक उनका हिसाब हुआ। तो उसका मतलब है कि किताबें हयात के अलावा भी किताबें हैं जिनमें खुदा हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को, सरगर्मियों को क्या करता है? कलमबंद करता है। तो भागने नहीं पाएंगे, ना मैं ना आप। तो पहली बात यह है कि खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि जो ही दाऊद ने गुनाह किया, फिर उस गुनाह को छुपाने के लिए उसने हती उरिया को कत्ल करवा दिया ताकि उसका गुनाह पोशीदा रहे, उसके गुनाह की तशहीर ना हो, उसका गुनाह छुपा रहे। तो खुदा ने नबी को भेजा, जा इसको बता कि तूने क्या किया है? गुनाह किया है। गुनाह को छुपाने का दाऊद को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। हमने 2 शमूएल 12वां बाब 15 आयत पर हम गौर कर रहे हैं। हम 2 बातें आज सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि खुदावन गुनाह को पोशीदा नहीं रहने देता, और दूसरी बात कि खुदा के यहाँ बरकतें ख़त्म नहीं होती हैं। खुदा दाऊद के गुनाह को पोशीदा नहीं रहने दे रहा। उसने गुनाह किया पोशीदगी में, और फिर उसको पोशीदा ही रखने के लिए उसके शौहर को कत्ल करवा दिया। पर खुदा आसमान से देख रहा था। खुदा ने क्या किया? नबी को भेजा और नबी को कहा, इसको बता कि तूने क्या किया है? गुनाह किया है। अखयब ने नाबूत का ताकिस्तान लेने के लिए गुनाह किया, उसको झूठी गवाहियों से कत्ल करवा दिया।
اور بادشاہ سوچتا سب ٹھیک ہو گیا، جو میں نے اس پر جھوٹا کیس بنایا تھا اس سے اس کو مروا دیا، کام تمام ہو گیا، جو میں نے کیا وہ گناہ پوشیدہ ہے، وہ تو قانون کے اندر آ گیا۔ لیکن لکھا ہے کہ جب نابوت کے لہو کو کتے چاٹ رہے تھے تو خدا نے اپنے نبی کو بھیجا، کہا اے اخی اب جس طرح نابوت کا لہو کتوں نے چاٹا ہے تیرا لہو بھی کتے چاٹیں گے۔ کیا سمجھتا ہے تو کہ جو کچھ تو نے کیا ہے وہ پوشیدہ ہے؟ تو نے ایک جھوٹا کیس بنایا اس پاکستان کو ہڑپنے کے لیے، اور اس جھوٹے کیس سے اس کو بے گناہ کو قتل کروا دیا، سنسار کروا دیا۔ یاد رکھ کہ تیرا گناہ پوشیدہ نہیں ہے، تو نے یہ چھپ کر سارا کھیل کھیلا ہے، ایک دن تیرا لہو بھی کتے چاٹیں گے۔ تو ہم کس بات پر غور کر رہے ہیں کہ خداوند گناہ کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یشوع کی کتاب 7 باب میں خدا نے حکم دیا جب آپ یرو کو فتح کر لو تو وہاں سے کوئی چیز، سونا چاندی، یہ سب چیزیں اٹھانا نہیں، یہ خدا کی ہیں۔ اور ایسے میں اکن نے لالچ کیا، چھپ کر وہ چیزیں لے لی، بنی اسرائیل کے کسی بندے کو پتہ نہیں ہے۔ یشوع خدا کا بندہ لیڈر ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ قوم کے اندر کسی نے گناہ کیا ہے، اور اکن نے سوچا سب ٹھیک ہو گیا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ گناہ پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ جو وہ لے کر آیا تھا اپنے خیمہ میں گڑھا کھودا اور اس کے اندر دفن کر دیا، اب کسی کو کوئی پتا نہیں ہے۔ اکن سوچتا ہے ویل ڈن، سب ٹھیک ہو گیا، اب میں نے جو کچھ غلط کیا کسی کو پتا نہیں ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے خداوند گناہ کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتا ہے۔ بس بنی اسرائیل کے لوگوں سے حماقت کرنے دی کہ اب تھوڑے سے لوگ جا کر لڑو، اور جب مار کھائی تو لوٹ آئے، رونے لگے، 36 بندے بھی مارے گئے۔ جب یشوع رونے لگا تو خدا نے کہا اٹھ، دیکھ تیری قوم کے اندر کیا ہے، گناہ ہے۔ کرا ڈالا اور وہ گناہ جو پوشیدہ تھا وہ پوری قوم پر کیا ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے آج میرے اور آپ کے لیے، مذہبی رہنماؤں کے لیے، کوئی گناہ بھی جو ہم کرتے ہیں ہم زیادہ دیر تک اسے چھپا نہیں سکتے ہیں۔ چھپا کر دیکھ لیں، ہوشیاری کر کے دیکھ لیں، گناہ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہے گا۔ داؤد نے کوشش کی کہ جو گناہ اس سے ہو گیا ہے، اگر آپ اس کے محرکات پر جائیں تو میری دانست میں ہو سکتا ہے کوئی خدا کا خادم، بڑا عالم میری اس بات سے اتفاق نہ کرے تو میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں، میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ داؤد نے یہ گناہ جو ہے یہ ایکسیڈنٹلی کیا، ڈیلیبریٹلی نہیں کیا۔ بہت سارے گناہ ہیں جو ہم پلان بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، ہم رات کو ہی پلان بناتے ہیں اور صبح اس برائی پر عمل کرتے ہیں، لیکن داؤد نے ایسا نہیں کیا ہے۔ داؤد کا یہ گناہ ایکسیڈنٹلی ہے، وہ اتفاق سے محل پر گیا، عورت کو دیکھا اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اگر اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تو میں اس طرح سوچتا ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، اگر وہ گناہ کے بعد خدا سے معافی مانگتا، اسی وقت کہتا کہ خدا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو حتی اوریا کو قتل کرنے کی نوبت
نہ آتی میری دانست میں، خدا اس کا کوئی حل نکالتا۔ لیکن داؤد نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ہتی اوریا کو مروا دیا کہ اس کا شوہر ہی نہ رہے، تاکہ وہ کلیم نہ کرے۔ حالانکہ اگر آپ پرانے زمانہ میں دیکھیں تو بادشاہ ویسے بھی کسی کی بیوی رکھ لیتا تھا تو وہ بیچارہ بندہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتا تھا، مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن داؤد نے گناہ جو ایکسیڈنٹلی اس سے ہو گیا لیکن اس کو چھپایا، اور چھپانے کی کوشش میں اس نے ہتی اوریا کو مروا دیا، لیکن اس کا گناہ چھپا نہیں۔ نبی نے آ کر بتایا تو نے کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے، ایک کہانی کے ذریعے بتایا، اور داؤد نے کہا کہ وہ شخص تو واجب القتل ہے، نبی نے کہا تو واجب القتل ہے۔ اکن نے اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی، اس کا گناہ ظاہر ہو گیا۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، خدا نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ یعنی گویا گناہ کر کے چھپتا پھرتا ہے، میرے سامنے سب کچھ ننگا ہے۔ اور اس طرح آپ بائبل مقدس میں اور بہت ساری مثالیں سیکھ سکتے ہیں کہ خداوند گناہ کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتا ہے۔ وہ گناہ میں کروں یا آپ کریں، وہ گناہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے سبق بھی سیکھیں گے۔ تو کیا سبق ہے کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے، بائبل مقدس کہتی ہے ہم گناہ نہ کریں، لیکن خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ ایمانداروں سے بھی وہ ڈیلیبریٹلی گناہ تو نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر پلان کر کے گناہ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ایکسیڈنٹلی ان سے گناہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم سے ایکسیڈنٹلی بغیر منصوبے کے گناہ سرزد ہو جائیں تو کیا کریں؟ چھپانے کی بجائے فوری طور پر اپنے گناہ کا کیا کریں؟ اقرار کریں۔ جتنی آپ دیر کریں گے اتنا ہی آپ مسائل میں پھنستے جائیں گے۔ 1 2 3 شیطان آپ کو کہیں کا کہیں لے جائے گا۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا، پوری نسل انسانی آج تک دکھ کی حالت میں۔ داؤد سے گناہ ہوا، خدا نے کہا بدی تیرے گھر سے نہیں جائے گی، پورے گھرانے کو سزا ملی۔ پھر اکن نے گناہ کیا، پورے گھر کو سنسار کر کے جلا دیا گیا، تب خدا کا قہر ٹھنڈا ہوا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں ہی گناہ کر رہا ہوں، شوہر کہتا ہے میں ہی گناہ کر رہا ہوں، بیوی کہتی ہے میں ہی کر رہا ہوں۔ آپ اپنا گھر برباد کر رہے ہیں، آپ کے اس گناہ سے آپ کا پورا گھر ایک دن برباد ہو جائے گا، جس طرح اکن کا پورا گھرانہ جلا دیا گیا۔ تو یاد رکھیں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، لیکن اگر ہم سے ایکسیڈنٹلی گناہ سرزد ہو جائیں تو آسان طریقہ ہے کہ برملا فوری طور پر اپنے گناہ کا کیا کریں؟ اقرار کریں۔ خدا کے کلام میں ہمیں تسلی ملتی ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ کن پر؟ جو اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے۔ تو جب ہم سے اتفاقاً گناہ سرزد ہو جائے تو ہم فوری طور پر اس کا اقرار کریں، ترک کریں، تو خدا آپ کو معاف کر دے گا، پھر آگے آپ مصیبت میں نہیں پڑیں گے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ خدا گناہ کو پوشیدہ نہیں رہنے دے۔ آپ میرے ساتھ دہرائیں تاکہ گھر جا کے آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ خدا گناہ کو
आप बोले मेरे साथ ऊंची आवाज में, खुदा गुनाह को पोशीदा नहीं रहने देता। फिर एक दफा बोले, खुदा गुनाह को पोशीदा नहीं रहने देता। वो मैं करूं या आप करें, वो एक दिन क्या हो जाएगा, ज़ाहिर हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप ये मत सोचें आप बड़े होशियार हैं, बड़े चालाक हैं, आपको बड़े तरीके आते हैं, आप कर लो, लेकिन एंड में आप और आपके ख़ानदान को नुकसान, इबरतनाक नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि जब हमसे गुनाह सरज़द हो जाए तो आप फौरी तौर पर आप उसका क्या करें, इकरार करें, तर्क करें, ताकि खुदा की रहमत हो। गुनाह को आज के बाद छुपाने की कोशिश ना करें। दूसरा सबक ये है कि खुदा के हुजूर बरक़ात ख़त्म नहीं होती हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी यूटिलिटी स्टोर पर अगर रायत में आटा दिया जा रहा हो तो कुछ देर के बाद जब लाइन लगी होती है तो आवाज़ आती है कि भाई ये क्या हो गया है, ये रायती आटा ख़त्म हो गया है, अब आप जाएं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, ऐ दाऊद, मैंने तुझे तेरे आका का घर दिया, मैंने तेरे आका की बीवियां दी, मैंने इस्राइल और यहूदा का घराना यानी पूरी सल्तनत का तुझे बादशाह बना दिया। अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो आप मुझसे मांगते, मैं तुझे और चीजें भी देता। यानी गोया खुदा ना तो नबी के वसीला से ये बाबर करा रहा है, ऐ दाऊद, जो नेमतें मैंने तुझे दी अगर तू उनसे मुतमिन नहीं था तो आप मुझे कहते मेरे पास और बरकत थी, मैं तेरे दिल को मुतमिन करने के लिए और बरकत देता। किसी ने सवाल किया कि क्या वो बैतुल्लाह को लेने से पहले खुदा को बोलता कि ये मुझे दे दो, तो खुदा दे देता? हरगिज़ नहीं। खुदा गुनाह की रिक्वेस्ट पूरी नहीं करता है। वो किसी की बीवी है, वो तो सादा बाइबल में लिखा है कि तू पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, उसके घर का लालच ना करना, उसकी नुकरानी का लालच ना करना, नौकर का लालच ना करना, गधे का लालच ना करना। ये तो पहले बताया गया है कि आपको किसी की बीवी पसंद आए और आप बोले खुदा मुझे दे दो, आपका बड़ा प्यार है खुदा से। खुदा इस तरह के काम नहीं करता है। जब खुदा कह रहा है कि अगर तेरा दिल मुतमिन नहीं था तो तू कुछ और मांगता, तो इसका मतलब है कि जब इंसान बेचैन होता है तो खुदा के पास उसके दिल को इत्मीनान देने के लिए बेहद क्या है तरीके हैं। सिर्फ एक ज़नाकारी तरीका नहीं है इंसान को सेटिस्फाई करने के लिए। शराबनोशी या बदी करने से इंसान मुतमिन हो जाता है? नहीं। खुदा के पास बेइंतहा तरीके हैं जिससे बेचैन दिल को इत्मीनान मिल जाता है। और खुदा ये कह रहा है कि मैंने तुझे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, मैंने तुझे तख्त दे दिया, मैंने इतना कुछ तुझे दे दिया, और अगर इससे भी तेरा दिल मुतमिन नहीं है तो फिर क्या और मांगता मुझसे? मेरे पास बरकतें ख़त्म नहीं हुई, मैं तुझे और कुछ दे देता ताकि तेरा दिल क्या होता, मुतमिन होता, और तू दूसरे की बीवी ना लेता।
آج میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اگر جو خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، جو شوہر دیا ہے، جو بیوی دی ہے، جو گھر دیا ہے، جو بچے دیے ہیں، جو نوکری دی ہے، جو تنخواہ آپ کو خدا دے رہا ہے، اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو بجائے آپ بدی کر کے دوسروں کی برکتوں کو چھینیں، آپ خدا سے مانگیں کہ اے خدا میرا دل جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، شرمائے نہیں، بدی کرنے کی بجائے مانگنا کوئی گناہ نہیں، اب بدی نہ کریں لیکن خدا کو کہیں خدا میرا دل مطمئن نہیں ہے جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، تو آپ دعا کریں خدا آپ کو کچھ اور دے دے گا تاکہ آپ کا غیر مطمئن دل کیا ہو جائے، مطمئن ہو۔ مقصد تو دیکھیں جو لوگ زناکاری کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ بے چینی ہے ان کے اندر، وہ پیتے ہیں تو چین آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے اے داؤد میرے پاس جو برکتیں میں نے دی ہیں اور برکتیں بھی ہیں، میرے حضور سے برکتیں ختم نہیں ہوتی، تو اور مانگتا میں تجھے اور دیتا، پر جو تو نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آج ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم دوسروں کی برکتیں چھین رہے ہیں، ہم داؤد کی طرح جو دوسروں کی ملکیت ہے، وہ بیوی ہو، وہ کوئی اور چیز ہو، اس کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے نتائج سے بے خبر نہ رہے۔ خدا نے کہا سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ سنجیدگی سے خدا کے کلام کو لیں کہ خدا نے جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں۔ بیوی، شوہر، بچے، گھر، نوکری، تنخواہ۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں ہماری تنخواہ وہ نہیں ہوتی تو کوئی ہمیں آفر کراتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، اور وہ آفر کے پیچھے بدی ہوتی ہے، ہم اس آفر کے لیے بدی کو بھی کیا کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ خدا کو بولیں کہ خدا جتنے پیسے مجھے مل رہے ہیں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، تو مجھے اور میری ضرورتیں پوری کر، بجائے آپ ان کے لیے آپ بدی کریں۔ ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے وقتی طور پہ ہم سوچتے ہیں سب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن سب ٹھیک نہیں ہو رہا، کیونکہ خدا کی آنکھیں ہر جگہ، اب کہیں بھی چلے جاؤ خدا کی آنکھ کا کیمرہ بند نہیں ہوتا ہے، وہ مووی بنا رہا ہے آپ کی، لیکن ابھی نہیں دکھائے گا۔ بائبل میں لکھا ہے جب خدا کے تخت عدالت کے سامنے ہوں گے تو ہر شخص کی جو کام اس نے کیا اس پر ظاہر کیا جائے گا، پھر خدا آپ کو مووی دکھائے گا، مجھے بھی آپ کو بھی۔ تو یہ مت بھولیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں اس کی مووی بن رہی ہے۔ لہذا آج کے بعد آپ سچائی کے ساتھ اس کو شرم نہ سمجھیں، بجائے گناہ کریں۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اپنی چیزوں سے، برکات سے، تو آپ خدا سے مانگیں۔ خدا داؤد کو آفر کرتا ہے، اے داؤد میرے پاس اور برکات بھی ہیں، تو نے مجھ سے بے چین دل کے لیے کیوں اطمینان نہیں مانگا؟ میں اور اچھی اچھی چیزیں تجھے دیتا، پر تو نے ہتی اوریا کو قتل کروا دیا اور اس کی بیوی لے لی۔ میرے اور آپ کے لیے یہ سنجیدگی سے سوچنے کا عمل ہے کہ ہم دوسروں کی برکتیں چھیننے کی بجائے، غلط کام کرنے کی بجائے، غلط کام کر کے عزت پانے کی بجائے، غلط کام کر کے دولت بڑھانے کی بجائے، غلط کام کر کے پوزیشن لینے کی بجائے، غلط کام کر کے اپنے مقاصد نکالنے کی بجائے ہم خدا کے پاس آئیں اور خدا کو بتائیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس سے مطمئن ہونا چاہیے،
لیکن پھر بھی اگر مطمئن نہیں ہے تو آپ خدا کو بولیں۔ پالوس کہتا ہے کہ میں نے ہر حالت میں راضی رہنا، اچھی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آپ مطمئن ہوں، اس سے میں مطمئن ہو جاؤں۔ بائبل مقدس یہی کہتی ہے۔ لیکن اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر خدا سے مانگیں، بدی کرنے کی بجائے، برے کام کرنے کی بجائے آپ خدا سے اور مانگیں۔ خدا فیاضی سے دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا کہتا ہے مجھ سے مانگتا میں اور تجھے اچھی چیزیں دیتا۔ آئیں میں اور آپ آج کے بعد اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، خدا سے اور چین مانگیں۔ آپ کی تنخواہ اور پیسوں سے آپ مطمئن نہیں ہیں اور خدا سے مانگے۔ المیہ یہ ہے کہ آج ہماری نسل کا جو ستیہ ناش ہو رہا ہے، آج کے والدین صرف بچوں کو گناہ گار کہہ رہے ہیں۔ آج کے والدین صرف کہہ رہے ہیں کہ آج کی نسل کی بچیاں بچے اچھے نہیں ہیں۔ والدین آپ خود تو دیکھیں کہ وہ بچوں کی کس کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیش پیسے بھی دیتے ہیں، کمپنی نہیں ہے۔ امی بھی کام پہ، ابا بھی کام میں، تے بچے گوانڈیاں کا چھڑ چھڑے، کہ وہ بچے نیک کہاں سے ہوں گے؟ یہ پیدا آپ نے کیا، آپ کا کام ہے۔ صرف پیسے جمع کرنا آپ کا کام نہیں ہے، ان کی پرورش کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ اور جب آپ دنیا کی ہوس میں بہت آگے نکل جائیں گے، بدی پر اتر آئیں گے، وہ بچے آپ کے کل کبھی بھی نیک نہیں ہوں گے۔ آپ جو مرضی کر کے دیکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی وہی کریں گے۔ لہذا جو کچھ خدا نے دیا ہے، پہلی بات اچھی تو یہ ہے آپ اس سے مطمئن رہیں۔ تنخواہ کم ہے، دال کھا لیں۔ اگر پڑوسی چوری کر کے مرغی کھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر پڑوسی قیمتی کپڑے پہنتا ہے، آپ سادہ پہنے، لوگ باتیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گناہ کرنے سے یہ بہتر ہے۔ آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسروں کی طرف دیکھ کر زندگی بسر نہ کریں، آپ مطمئن زندگی گزاریں جس حالت میں خدا نے رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو بھی شرم نہ کریں، گناہ کرنے کی بجائے خداوند سے بات کریں، خداوند کو کہیں کہ اے خدا، جو میری تنخواہ ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، جو میری بیوی ہے اس سے بھی میں مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اگر ہیں تو آپ کہیں، کوئی بات نہیں، بتائیں خدا کو۔ خدا آپ کو عقل دے گا، اور عقل کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی دے گا گناہ کے علاوہ، کہ اس سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ مطمئن ہو جائیں گے۔ خدا آپ کو بتائے گا کہ اس بدی کرنے کا کیا فائدہ ہے، کل آپ مر جائیں، حادثے میں مر جائیں، کیا بھروسہ؟ جوان عورتیں، جوان مرد مر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے، کل آپ گناہ میں مر جائیں، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کہاں جائیں گے؟ لہذا آج کے بعد بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر خدا جو داؤد کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اور مانگتا میں تجھے اور دے دیتا، آپ بھی اور مانگیں، گناہ نہ کریں لیکن خداوند سے اور مانگے، کہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، تو یقیناً وہ آپ کا دل مطمئن کر دے گا، کیونکہ مطمئن کرنا خدا کا کام ہے۔ اور آپ سچائی سے کہیں کہ خدا میرا دل مطمئن نہیں ہے، تو خدا کام کرے گا، خدا آپ کو اطمینان دے گا۔ اور اگر آپ دوسروں کی برکات کو چھینیں گے تو یہ آپ اور آپ کے گھرانے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
دو باتیں، پہلی بات کہ خداوند گناہ کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتا، اور دوسری بات کہ خدا کے حضور برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں، پہلی بات تو مطمئن ہونا چاہیے، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو خدا سے مانگے، خدا آپ کو اور چیزیں بھی دے گا۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، دعا مانگیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں اپنی زندگی پر غور کروں۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، اور آج تک آپ نے جو کچھ کیا یا کر رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو کسی نے دیکھا نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بڑی ہوشیاری سے آپ نے گناہ کیا ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا گناہ کو پوشیدہ نہیں رہنے دے۔ اس لیے ضروری ہے سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں، لب کھولیں اور اپنے گناہ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ نے پوشیدگی میں گناہ کیا ہے اور آپ سوچتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا، تو یہ بے وقوفی ہے، خدا نے دیکھ لیا ہے۔ اب فوری طور پر چھپانے کی بجائے اپنے گناہ کا اقرار کرے اور اسے ترک کرے۔ اپنے لب کھولیں، سب آنکھیں بند کر کے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیں۔ اور پھر اگر آپ یسوع کے پیروکار ہیں، خدا یسوع مسیح کے، تو مطمئن ہوں جو کچھ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ نہیں ہیں تو شرم نہ کریں، خدا کو بتائیں، یسوع مسیح کو بتائیں کہ خدا یسوع مسیح مجھے مطمئن ہونا چاہیے تھا لیکن میں نہیں ہوں، تو میری مدد فرما، مجھے اور برکات دے تاکہ میں کوئی غلط کام نہ کروں۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ اے زندہ اور پاک خدا، تیرے حضور منت کرتا ہوں ان تمام افراد کے لیے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا اور جنہوں نے قبول کر لیا ہے، جنہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ گناہ پوشیدہ نہیں رہے گا، اور انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر کے آج ترک کر دیا ہے۔ تیرا رحم ان پر ہو۔ اور پھر خدا باپ جو لوگ غیر مطمئن ہیں، آج تو اس سے التجا کرتے ہیں کہ خدا میں مطمئن نہیں ہوں، تو ان کو مطمئن بنا، یسوع مسیح کے عظیم نام سے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔